औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह की तौफीक के साथ हम सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो जुमला और उसकी अक़साम देखी थी और हमने देखा था कि जुमले की दो अक़साम हैं, मुरक्कबात की दो अक़साम हैं, एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस की हमने 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। आज से हम उनके उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुरान सबसे ज़्यादा आसान है, ये बात हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि इसलिए आसान है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू ज़बान को जानते हैं। तो कुरान में 65% जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है वो 20% बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और उसकी वजह से वो इतनी बार रिपीट होते हैं कि हम उनके मायने जान जाते हैं, याद हो जाते हैं हमको। उसके बाद सिर्फ 15% अल्फाज ऐसे हैं जो खालिस अरबी के हैं, जो अगर आपको 85% कुरान समझ आने लगे तो 15% आपके लिए फिर वो इतने मुश्किल नहीं रहते। वो हम अरबिक की लुगात से, डिक्शनरी से उनके मायने देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। जी, तो हम पढ़ रहे थे कि कलमा और उसकी अक़साम, हम फ़ेल और हर्फ अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब हम इसम डिस्कस कर रहे थे। इसम में हमने जो बात पढ़ी थी उसमें आगे हम आज जो मुरक्कबात नाक़िस थे उसमें सबसे पहले जो मुरक्कब हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो इसम, यानी कि मुरक्कब है तो दो मुफ़रद होंगे, ठीक है। दो इसम के दरमियान जो मुरक्कब है उसमें एक इसम दूसरे इसम की तरफ निस्बत होता है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला मुज़ाफ, दूसरा मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ वो होता है जिसकी निस्बत होगी और जिसकी तरफ निस्बत होगी उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर एग्जाम्पल है रसूल अल्लाही, ठीक है, अल्लाह का रसूल, ठीक है। तो ये रसूल है और किसका, वो अल्लाह का, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ निस्बत जा रही है। तो इसमें उर्दू में जब तर्जुमा हम इस मुरक्कब का करते हैं तो हम इसमें ज़्यादातर का की के लगाते हैं, ठीक है। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ को पहचानने के लिए आपने देखना है कि मुज़ाफ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, ठीक है। और मुज़ाफ का जो एराब है वो हल्का होता है, ठीक है। और मुज़ाफ हमेशा अपने से पहले की निस्बत में होगा, ठीक है, अपने से पहले वाले की निस्बत में होगा, यानी कि उसका एराब अपने से पहले जो इसम आ रहा है या हर्फ आ रहा है उसकी वजह से डिसाइड होगा। वैसे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो मुज़ाफ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मरफू होगा और मुज़ाफ इलैह जो है वो हमेशा आपको मजरूर मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे ज़ेर होगी, इर्रिस्पेक्ट के मुज़ाफ का कोई भी एराब हो, ठीक है। मुज़ाफ इलैह अपना एराब नहीं बदलता, मुज़ाफ अपने से पहले वाले पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये हम आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर हम इसको देखेंगे। जी, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी एक इसम से दूसरे इसम की तरफ निस्बत होती है, ठीक है। दो इसके पार्ट्स हो गए, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। अब इसके आगे देखते हैं कि एराबी हालतें मैंने आपको बताया कि मुज़ाफ अपने माक़बल के ताबे होता है और मुज़ाफ इलैह मजरूर होगा, यानी कि हमेशा ज़ेर नीचे होगी या दो ज़ेर या नून, ठीक है। या नून हम पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ी जो एराब होते हैं उनमें वाव नून और या नून आते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी यहाँ पर इस वक्त। आपने पिछले सबक में ये बहुत अच्छे तरीके से, पिछले असबाक को आप देखें कि वाव नून और या नून कैसे होते हैं, ठीक है। मजरूर हालत में वाव नून जो है वो मजरूर हालत का लफ्ज़ी एराब है और या नून जो है वो नसब और जर दोनों का लफ्ज़ी एराब है, ठीक है। ये हमको पता कब चलता है या नून को देख कर कि ये आया कि नसब में है या मजरूर है,
تو یہ آپ کو جو کانٹیکس ہوگا وہ بتا دے گا، ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے، یا ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں، اگر اس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے تو وہ یا نون جو ہے وہ مجرور حالت میں کہلائے گا. ابھی کچھ ایگزامپلس ہیں. آپ مرکب اضافی کو دیکھیں. رسول اللہ، ٹھیک ہے، آپ نے مضاف پہچانا، مرفوع حالت میں ہے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہے وہ یہ مجرور ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب یہ آپ ان کے معنی دیکھیں تو یہ آپ کو مرکب اس لیے ناقص لگ رہے ہوں کہ ان کی پوری بات سمجھ نہیں. رسول اللہ آگے کیا، ٹھیک ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مطلب بات واضح نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے پیچھے کچھ سینٹینسز ہوں گے مل کر تو وہ پورا ایک مکمل جملہ بنے گا. انا بے شک رحمت اللہ، اب یہاں رحمت اللہ تھا، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انا نے اس کا اعراب بدل دیا، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رحمت جو تھا وہ پہلے مرفوع حالت میں تھا، مگر انا کی وجہ سے یہ اب نصب میں چلا گیا ہے، اور مضاف الیہ کا اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے اعراب سے چینج نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ مجرور ہی رہے گا. فی کتاب اللہ، اب آپ نے دیکھا کہ فی جو ہے حرف جر ہے، اور اگر یہ کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو اب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ فی ہٹا دیں گے تو یہ کتاب اللہ ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. من المسلمین، اب یہ منل، یہ میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ یا والا یہ جو ہے یہ لفظی اعراب جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ نصب میں ہے یا مجرور ہے. تو یہ من جو ہے حرف جر ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم کہیں گے مسلمانوں میں سے، یعنی کہ یہ والا جو یانون ہے یہ اس وقت مجرور حالت میں ہے، یہ مسلمینہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسم کے ساتھ جو ہمارے ضمائر لگتے ہیں، ضمیر جو متصل ہے وہ اگر لگے گی تو آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. مرکب اضافی اسم کے ساتھ آپ کو یہ جو کنیکٹڈ ناؤنز لگے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بنتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی ترجمہ تو کاکی کے ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، کتاب اس کی کتاب، اسمائہم ان کے نام، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے. قل اعوذ برب الناس، اب یہاں پہ دیکھیے رب الناس، رب الناس ہو سکتا تھا، مگر بے یہ جو حرف جر با ہے اس کی وجہ سے ربی ہو گیا، اور ناس جو ہے وہ ہمارا کس میں ہے، مجرور ہے. آپ دیکھیں رب جو ہے، رب جو ہے وہ اس میں اعراب ہلکا ہے اور الف لام داخل نہیں ہے، جبکہ اس میں الف لام داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مرفوع حالت میں ہو سکتا ہے مضاف الیہ. یہاں پر بھی دوسری اگزامپل بھی بالکل سیم یہی ہے، رب الفلق، ٹھیک ہے. تو پھر یہ دیکھیں حرف جر کی وجہ سے رب جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور فلقی کی جو ہے یہ مضاف الیہ اس یہ مجرور حالت میں. یہاں پر دیکھیے گا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے. نصر اللہ، اللہ کی مدد. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نصر مدد ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اسم ہے، اور یہ مرفوع حالت میں ہے، اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے اس میں جلالہ، اور یہ مجرور حالت میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدری. اب یہاں پہ لیلۃ القدری، اگلی آیت اگر آپ اس کے دیکھیں گے تو اس میں لیلۃ القدری ہے. یہاں فی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے مضاف نے اپنا اعراب بدل لیا، ٹھیک ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ مجرور ہو گیا اور مضاف الیہ مجرور ہی حالت میں رہا. یہاں پر دیکھیے الم نشرح لک صدرک، اب یہ صدرہ مطلب سینہ ہوتا ہے کا آپ کا، ٹھیک ہے. تو آپ کا سینہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. اسم کے ساتھ کنیکٹڈ پروناؤن جب بھی آپ کو ملے گا وہ آپ اس کو آنکھ بن کر کے یہ کہیں گے کہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر، ٹھیک ہے، ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. تو یہ بھی اسم کے ساتھ کنیکٹڈ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ پروناؤن ہے. پروناؤن یہ کون سا والا ہے ہمارا، کون سا ضمیر ہے، یہ مخاطب، ٹھیک ہے، واحد مذکر مخاطب کا ہے، اور اگر یہ مؤنث ہوتا تو وہ کی ہوتا، ٹھیک ہے. ان رحمت اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی وجہ سے رحمتہ ہے، ورنہ یہ رحمت اللہ اللہ، اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ حرف جر من سے پہلے جو ہے وہ محسنین کیا جو یہ اعراب ہے یہ مجرور ہے من کی وجہ سے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں ہے. مثلہم، یہاں یہ دیکھیے مثلہم ان کی مثال،
ٹھیک ہے، ان کی مثال ایسی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پروناؤن لگا ہوا ہے اسم کے ساتھ، تو یہ مرکب اضافی ہو جائے گا. یہاں پر یہ والی ریپیٹ ہوئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب رب العالمین، الحمد للہ. اب یہ للہ جو ہے یہ بھی دیکھیے ہر اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور کس لیے ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے لی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر لی ہے. رب العالمین. اب یہاں رب جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں، اس میں جلالہ کی جو یہ ہے نا، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اس میں جلالہ کی اس کی وجہ سے مجرور ہوا ہے ربی. ٹھیک ہے، اب یہ ان کی یہ اس کی صفت ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ رب العالمین جو ہے یہ اس کی صفت بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مجرور حالت میں چلا گیا ہے. اب رب المشرقی والمغربی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مشرق اور مغرب کا اب دو بھی یہ دیکھیں یہاں پر اگزامپل آئیے، دو مضاف ایک ساتھ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وا کر کے اور کر کے، تو یہ رب المشرقی والمغربی یہ دونوں مضاف الیہ بن گئے ہیں اس کے، اور یہ آپ کا مضاف ہے مرفوع حالت میں. عباد الرحمانی. ٹھیک ہے، رحمان کے بندے. اب یہ عباد جو ہے وہ مجرور مرفوع حالت میں ہے، اور رحمان جو ہے وہ مجرور حالت میں ہے. ٹھیک ہے، شیاطینہم. یہاں دیکھیں شیاطینہم ان کے شیطان. ٹھیک ہے، تو یہاں اسم ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ پروناؤن لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرکب اضافی ہو گیا. یہ بھی بار دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی ایگزامپلس قرآن میں تلاوت کے دوران بہت ملیں گی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ آج مرکب اضافی کی جو ہے وہ کچھ ایگزامپلس لکھیں اور اس کو پہچانیں، مضاف اور مضاف الیہ کے ان کے اعراب کو پہچانیں، ان کو لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں کہ یہ کس طریقے سے مرفوع اگر مضاف آپ پہچان بھی لیتے ہیں اس کا اعراب ہلکا ہوگا، تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، الف لام داخل نہیں ہوگا. صحیح ہے، اور دیکھیں کہیں پر بھی ہمارے پاس الف لام، مگر مضاف الیہ پہ الف لام یعنی کہ وہ معرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پہچان لیا کہ اگر ایک اسم ہے اس کا اعراب ہلکا ہے تو آپ نے کہا پہلے فوراً اس کے بعد والے اسم کو آپ چیک کریں گے کہ آیا کہ وہ اس پہ الف لام ہے، وہ معرفہ ہے، اور سب سے پہلے اس کا اعراب کہ وہ مجرور حالت میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر یہ آپ کے بن گئے. ٹھیک ہے، دوسری ہم نے بات کی کہ اسم کے ساتھ اگر آپ کو کنیکٹڈ پروناؤنز ملیں گے تو وہ بالکل مرکب اضافی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کنیکٹڈ پروناؤنز ہم نے دیکھا تھا کہ مرفوع کا ایک چارٹ الگ ہے، اور نصب اور مجرور کنیکٹڈ پروناؤنس وہ ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ اسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ مجرور ہیں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی میں جو ہیں وہ جو مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، تو وہ ضمائر پھر وہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ اس وقت اپنی مجرور حالت میں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہاں پہ سبق کو اینڈ کر لیتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا پائی ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر اس میں نیکسٹ ہم مرکب ناقص نیکسٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ اچھا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں لڑنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب اس قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اس کو پڑھنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.